जिस माशरे में सब चलता है वो माशरा नहीं चलता। सियासत, मज़हब, समाज अगर हमें अंदर से तब्दील नहीं कर रहे तो ख़राबी कहाँ है। मायूसी और बदगुमानी ओढ़कर माशरे से कट कर मत बैठिए, उठिए एक अच्छे समाज की तश्कील की आरज़ू कीजिए, गुफ्तगू कीजिए, जुस्तजू कीजिए। ख़वातीन हज़रात, जुस्तजू के आज के सेशन में हमारे साथ जो शख्सियत हैं उनसे हम अपने बेपनाह सवालात का जवाब हासिल कर सकते हैं, लेकिन हमारे मुल्क और दुनिया भर में एक रोशनी फैलाने का एक सोच लेके, अज़्म लेके ये निकली हुई हैं और इनका ताल्लुक़ भी जो है वो हमारे ही पाकिस्तान से है। आज हमारी इनके साथ जो है वो कुछ गुफ्तगू हो रही है और हम वो सवाल, वो तशनगी जो आपके ज़हनों में छुपी हुई होती है या हम कहीं पे सोचते हैं, आज हम कोशिश करेंगे कि उसको सवालों की शक्ल में इनसे जो है वो पूछें, इनकी ज़िंदगी के हवाले से भी जो है वो सवालात करें। लेकिन हमारा मौजू जुड़ा रहेगा समाज, सियासत, मज़हब, ख़वातीन, नौजवान के हवाले से। लेकिन सबसे पहले हम उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ आज पाकिस्तान की रीनोन स्कॉलर निगहत हाशमी साहिबा जो है वो मौजूद हैं। उनका एक बड़ा नाम है, बड़े अरसे से जो है वो दीन की खिदमत करते हुए नौजवानों को एक नया रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इस 30 सालों के अंदर जब से वो अपनी एक काविश में लगी हुई हैं, उनको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा, क्या देखती हैं और एक्चुअली इनकी फ़िलॉसफ़ी क्या है, आज हम उसे कुछ अपने तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपको खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। निगहत हाशमी जो अपने 30 साल से तो अपने एक इंस्टीट्यूशंस को लगी हुई हैं, बना रही हैं, उसको आगे लेके जा रही हैं, लेकिन एक ख़ातून होने के नाते ज़ाहिर बात है कि ज़िंदगी का बड़ा सफ़र है। आपने अपनी नौजवानी के अंदर क्या आम लड़कियों की तरह के ख्वाब नहीं देखे? फूलों कलियों के ख्वाब, घूमने फिरने के ख्वाब, इस दुनिया को एंजॉय करने के ख्वाब, या आप जो है वो इससे कहीं परे चली गई? अब मुझे लगता है ये ख्वाब ही तो हैं जो मुझे यहाँ तक लेके आए, और जिस दीन पे मैं ख़ुद अमल पैरा हूँ और जिस दीन की मैं दावत देती हूँ, वही तो रंगों से मोहब्बत सिखाता है, वही तो रोशनियों से मोहब्बत सिखाता है, रोशनियों से, जुगनुओं से, सितारों से, अफलाक से, ज़मीन और आसमान, हर एक चीज़। हुस्न जो है वो जहाँ कहीं है, अल्लाह ताला उस पर गौर फ़िक्र करने का हुक्म देते हैं। हाँ, उससे जो चीज़ तलाश करनी है वो मेरी शायद मादी डिज़ायर नहीं है महज। मादी डिज़ायर तो पूरी होती है इंसान की, लेकिन उससे मुझे स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन भी होती है, उससे मुझे नए उफ़क़ भी दिखाई देते हैं, उससे मुझे ज़िंदगी की दलील भी मिलती है, उससे मुझे खुद भी रोशनी मिलती है और रोशनी के इस सफ़र में दूसरों तक इस रोशनी को पहुंचाने के लिए नया जज्बा, नया जुनून भी मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, ये जुनून, ये जज्बा, ये रंग, ये रोशनी जो है, ये आपके अंदर पहले ही थी या फिर कोई ट्रांसफॉर्मेशन है? हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जिनकी ज़िंदगियां बदली। मतलब हम मौलाना तारिक जमील साहब से बात करते हैं तो वो एक वक्त के अंदर एक बड़ी लाविश ज़िंदगी और नौजवानों की वो ज़िंदगी गुजारते थे जो आज के अपने हॉस्टल से लेके अपने कॉलेजेस और अपनी आम ज़िंदगियों के अंदर और भी बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने देखा है, मुअल्लिम हो, मुअल्लिमा हो, लेकिन फिर जो है वो उनकी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा मौका आता है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, या फिर जो है वो क्या ये इल्म आगही है? किस तरह से आपकी ज़िंदगी के अंदर ये तब्दीली आई? एक्चुअली हमारा ख़ानदान जो है वो, हम यूँ तो ज़मीनी से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारा ताल्लुक़ इस धरती से बाद में जुड़ा है। मेरे 4 फादर्स जो हैं वो अरब से हिजरत करके यहाँ पे आए थे और इसी नुक्ता नज़र से आए थे। तो जो चीज़ हमारे अंदर बचपन से डालने की कोशिश की गई वो अल्लाह ताला की मोहब्बत और इस कलाम की मोहब्बत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और वो सच्चा इल्म, जिसके साथ हमने अपने शऊर की आँख खोली। और मैंने जो चीज़ फ़ील की अपनी ज़िंदगी में कि इस धरती पे बसने वाले सारे लोग समझते हैं कि शायद दीन को कबूल करना या इस इल्म के साथ जुड़ना या इस रास्ते पे आना शायद इंसान को उसकी ख्वाहिशात से और इस पूरी ज़िंदगी की रौनकों से अलग थलग कर देता है। दीन तो इन रौनकों को रास्ता देने के लिए, उनको शेप अप करने के लिए आया कि इस राइट पाथ क्या है।
تو میں نے دیکھا ہے کہ جتنی انجوائمنٹ اس لائف میں ہے, جتنی سیٹسفیکشن ہے, یہ انجوائمنٹ اس کو چھوڑ دینے میں نہیں ہے. اس کو چھوڑ دینے میں تو بہت انگزائٹی ہے, اس کو چھوڑ دینے میں تو وہ یعنی جیسے آج کی دنیا میں ڈپریشن بہت عام ہو گیا, اور اگر آپ ریسرچز دیکھیں تو دنیا کے اکثر ممالک ایسے ہیں جہاں بیسٹ سیلنگ میڈیسن ڈپریشن کی میڈیسن ہے. تو یہ ڈپریشن جو ہے دراصل اس ریئل نالج کے بغیر ہے اور اس راستے پہ چلے بغیر ہے. تو یہ راستہ جو ہے وہ الحمدللہ میرے والد کا اس میں بہت زیادہ اثر ہے. اور بالکل آپ کے والد کا تعلق بھی جو ہے وہ ایک طرف تو آپ کا گھرانہ, اور جو وہ پہلے ہی اسی طرح کی پریچنگ کے اندر انوالو تھے, آپ کی بہن بھی جو ہے وہ بھی اسی طرح سے جو ہے وہ انوالو ہیں اور یہ درس دے رہی ہیں, لوگوں کو روشنی دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں. لیکن آپ تھوڑا سا یہ بتائیے کہ عام جو ہماری بچیاں ہیں جن کے گھروں کے اندر ان کو یہ مواقع نہیں حاصل ہوتے ہیں, ان کے پیرنٹس سے جو ہے وہ ان کو وہ سب کچھ نہیں ملتا جو جس جگہ روشنی تک آپ پہنچ چکی ہیں, وہ کس طرح سے ان تک جو ہے وہ یہ پیغام جائے گا؟ ڈیفیکلٹ نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر انسان کے اندر فطری طور پر تھرسٹ ہوتی ہے. کچھ کویسچنس انسان کو ہمیشہ اندر سے یعنی سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں. میں کون ہوں, کہاں سے آیا ہوں, میں نے کہاں جانا ہے, لوگ کہاں سے آتے ہیں, کہاں چلے جاتے ہیں, زندگی موت سے ہمکنار کیوں ہو جاتی ہے. اپنے کسی پیارے کو ہم جب کسی ڈیتھ بیڈ پہ دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لائف ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, زندگی ہمارے بس میں نہیں ہے, اس کا کنٹرول تو کسی اور کے پاس ہے. اس وقت ہر انسان کے اندر یہ کویسچن ابھرتے ہیں لیکن ان کو کوئی ایڈریس نہیں کرتا. پھر جس وقت کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو انسان کو جب اپنے سوالوں کا کوئی جواب کسی سے ملتا ہے تو اس کو یعنی اسی میں پناہ ملتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ جتنا زیادہ آج کے دور میں آج کی بچی آج کے بچے کے لیے, آج کے میں سمجھتی ہوں بزرگ کے لیے بھی جتنی آسانی ہو گئی ہے اس دین کو سمجھنے کے لیے, آج سے پہلے نہیں تھی. ریلی اگر ہم چند سال پہلے بھی جائیں تو صورتحال بہت فرق تھی. اب ہر ایک کے اندر میں وہ تھرسٹ, وہ طلب محسوس کرتی ہوں, کیونکہ بہت بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اخلاقی اعتبار سے بھی اور معاشرتی اعتبار سے بھی اپنے رویوں کے اعتبار سے بھی بہت گر گئے نا. ہم اس مقام پر نہیں رہے جس مقام پر ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو کچھ پہنچایا تھا. اس کے نتیجے میں لوگوں نے بہت کچھ فیس کیا ہے, اندر سے ان کی روح بہت تڑپی ہے اور اندر سے وہ یعنی اپنے اندر یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں ریالٹی کا پتہ چلے. تو ریالٹی ٹچ جب ملتا ہے تو لوگ بہت آسانی کے ساتھ اسے اختیار کر لیتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کی کتاب ایک بار انسان کو اگر اس کا ٹیسٹ مل جائے اس کو اپنی لائف کو بدلنے میں مشکل پیش نہیں آتی, کیونکہ رب سے بڑھ کر کون جانتا ہے ہماری سائیکالوجی کو. ہر ایک آیت ہر ایک چیز آگے کی طرف بڑھاتی ہے. میں اپنی ہر کلاس میں دیکھتی ہوں لوگ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتہ چلا آج ہم یہ سوچ رہے تھے. میں نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے, جس نے یہ کتاب نازل کی اسے معلوم ہے. اور وہ دلوں کو جب پھیرتا ہے تو اسی طرح سے وہ سچویشن پیدا ہو جاتی ہے جس میں انسان کو لگتا ہے یہ سب کچھ آج ہی کے لیے تھا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا اور اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کہا کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کی وفات نہیں ہوئی, اس کو جان لینا چاہیے کہ اللہ حی و قیوم ہے, وہ ہمیشہ سے زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے, جو رب کی پوجا کرتا تھا وہ جان لے کہ اس نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے, اور جو اس کے علاوہ کسی کی پوجا کرتا تھا اس کو جان لینا چاہیے کہ ہر چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. تو بہرحال یعنی حضرت عمر کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے یہ آیت پڑھی کہ اگر وہ وفات پا جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاؤ گے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے دل پر یوں وہ آیت نازل ہوئی, مجھے پتہ چل گیا کہ ابو بکر پر حق کھل گیا ہے, کہ ان کو اپنی فراست سے اس کا پتہ چل گیا. اور مجھے اور تمام صحابہ کرام کو یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے. تو یہ جو نزول کتاب ہے نا جو ہمارے دل پر ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے جب ہماری فریکوینسی میچ ہو جاتی ہے نا. ایک طرف ہمارے اندر ایک تھرسٹ ہوتی ہے, دوسری طرف
اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے، اور یہی لائف ہے. جس دوران ہم آگے بڑھ رہے تھے اور یا ہم سوچ کے ہماری طرف پہنچ رہی تھی یا ہم اپنی نوجوانی میں آگے بڑھ رہے تھے، تو ہم نے تو اس وقت جو مذہب کی تصویر دیکھی ہے اس میں تو سوال کرنا گناہ اور سوال کے آگے جو ہے وہ سوالیہ نشان جو ہے وہ لگا دیا جاتا تھا. مطلب ہماری طرح کے نوجوانوں نے اپنے ایام کے اندر کالج یونیورسٹی کے اندر یہی دیکھا ہے کہ ہمارے مذہب کے حوالے سے ہمیں سوال کرنے سے روکا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری جستجو بھی اس طرف جو ہے وہ کم ہو گئی، یا لوگ جو ہے وہ ایک خوف کا ایک عالم ان کے ساتھ جو ہے وہ مذہب سے جڑا رہا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ مجھے وہ وقت یاد آتا ہے کہ میں نے ایم فل کرنا تھا، اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ڈاکٹر محمود احمد غازی اور پاکستان کے ڈفرینٹ یونیورسٹی کے بہت سارے پروفیسرز بیٹھے ہوئے تھے. میرے ٹاپک کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے دینی مدارس جتنے بھی ہیں، میں ان کے حوالے سے دیکھتا ہوں انہوں نے بہت محنت کی ہے، لیکن جس طرح کا پروڈکٹ نکل کے آ رہا ہے سوسائٹی کے اندر وہ چینج نہیں آ رہی، اور جو برین ہے وہ کہیں اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے. تو یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے مدارس تک پہنچنے والے نارملی وہ بچے ہیں جن کو گھر میں، فیملی میں یا کسی سوسائٹی میں، خاندان میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ بچہ اب کچھ نہیں کر سکتا، بالکل اس کو مدرسے میں بھیج دو. ریئلی ان علماء نے انتہائی محنت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کی محنتوں کی وجہ سے چینج بھی آیا کسی حد تک، لیکن بہت یعنی لمیٹڈ ورژن. اور یہ جو آپ کا سوال ہے کہ کویسچن کرنا اور اس کا جواب دینا، ظاہر ہے کہ ایک یعنی اچھا بیہیویئر نہیں سمجھا جاتا تھا، اور دین پر اسے سوال اٹھانا سمجھا جاتا تھا. تو اس وجہ سے کہ وہ افراد جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے اور جاتے بھی ہیں، ان کو صرف دین سے محبت کی وجہ سے ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. یہ نہیں سوچا گیا سوسائٹی میں چینج کیسے آئے گی اور کن افراد کے توسط سے. تو ڈاکٹر محمود احمد غازی کہنے لگے کہ ہم یونیورسٹیز میں ایجوکیٹ کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لیکن ہمارا بہت لمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے. تو میں بھی یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی، میری بہن بھی. تو انہوں نے کہا کیوں نہیں آپ لوگ معاشرے میں نکل کے ان افراد کو جو پڑھے لکھے ہیں ان کے لیے کچھ ایسا اہتمام کریں جس کی وجہ سے وہ لوگ دین سیکھیں، اور پھر ان کے توسط سے جو چینج آئے گی وہ لانگ لاسٹنگ ہوگی. اس کے نتیجے میں ہم نے کریکلم ڈیزائن کیا، اور میرا چونکہ فیلڈ بھی یہی ہے الحمدللہ، تو میں یعنی زندگی میں میری زیادہ تھرسٹ بھی یہی رہی ہے. چینج کیسے آتی ہے، آپ کا ذہن، مائنڈ سیٹ کیسے چینج ہوتا ہے، آپ کا دل کیسے بدل جاتا ہے، آپ کی لائف کیسے ٹرانسفارم ہوتی ہے. تو میں نے اس کے اوپر ریسرچز کی ہیں الحمدللہ. میں نے ایم فل لیول پہ بھی، پھر اسی طرح آگے کی جو ریسرچز ہیں وہ بھی اسی حوالے سے تھیں. تو میں نے صرف ان کو ان ریسرچز تک نہیں رکھا، میں اس کے اوپر مسلسل کام کرتی ہوں ہر کلاس میں. یعنی میں نے پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ کر کے کہ اچھا ابھی کی دفعہ جو ہے وہ یہ چیز پڑھائی، اس کا کیا نتیجہ نکلا، پہلے کیا تھا، آخر میں کیا. پھر میں اس کو وہاں تک بھی نہیں رہنے دیتی کہ اس کے بعد جب لوگ اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، 10 ایئرز گزر گئے، اب کیا صورتحال ہے. اور یہ ایک یعنی کوئی بھی ایکسپیریمنٹل گروپ ہو سکتا ہے، اور اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ بہت سارے چیزیں سامنے آتی ہیں. تو یہ میں نے فیل کیا کہ وہ ان کا ویژن تھا ڈاکٹر محمود احمد غازی اور ان لوگوں کا جنہوں نے ہمیں پش کیا کہ آپ ان چیزوں پہ ریسرچ کرو اور دیکھو کہ کیریکٹر بلڈنگ کیسے ہوتی ہے، آپ نے کردار سازی میں کیا چیزیں ہیں جو آنی چاہیے، اور پڑھے لکھے حلقے کے اندر یہ کام کریں، اس کا فائدہ ہوگا. ریئلی میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میں کریکلم ڈیزائن کرتی ہوں، ڈیولپ کرتی ہوں الحمدللہ، لیکن میں فیل کرتی ہوں کہ یعنی انسان کے اندر تبدیل ہونے کی اتھاہ گنجائش موجود ہے، بہت زیادہ. وہ تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنے اوپر بلاک لگا کے رکھتا ہے، اپنے آپ کو ایک شیل میں بند کر کے رکھتا ہے، خوف زدہ ہے کہیں میں پکڑ نہ لیا جاؤں، کہیں میری آزادی گم نہ ہو جائے، کہیں میرا لائف سٹائل مجھ سے کھو نہ جائے، کہیں میرے رشتے، میرے تعلقات مجھ سے ختم نہ ہو جائے. حالانکہ بات بالکل اپوزٹ ہے. یہ جو خوف ہے نا، اس خوف کی وجہ سے وہ سوال کرنے سے بھی گریزا، اور اگر وہ سوال کر لے تو ہمارا معذرت کے ساتھ دینی حلقہ بھی
جواب دیتے ہوئے تھوڑا سا محسوس کیا کرتا تھا، لیکن آج ایسی صورتحال نہیں ہے. اب ہماری یوتھ میں ایسے افراد موجود ہیں جو لوگوں تک اللہ کی بات کو پہنچاتے ہیں اور لوگوں کے کوسچنس کو بہت اچھا ڈیل کرتے ہیں الحمدللہ. اسی طرح سے ہمارے بہت سے پڑھے لکھے افراد جو اس فیلڈ میں آئے ہیں، ان کی وجہ سے ایک اچھی چینج سوسائٹی میں ایک خوشبو کا جھونکا ہے اور ایک امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہماری یوتھ کو بہت اچھا راستہ ملے گا. اور جو گورنمنٹ کا ڈیسیژن تھا قرآن لازم کرنے کا، بے شک اس کے بارے میں لوگ تھوڑا سا اپسیٹ بھی فیل کرتے ہیں، انہیں مشکل بھی لگتا ہے، لیکن ریئل چینج اس سے آئے گی. بے شک بھلے سے وہ کچھ بھی نہ جانے، لیکن ورڈز آف اللہ کو کم از کم اپنی آنکھوں سے ایک بار پڑھ لیں گے، ایک بار وہ چیز دیکھیں گے تو انہیں پتہ چلے گا ہمارے جو کویسچن ہے، ہمارے تھرسٹ ہے، اس کا جواب اس میں موجود ہے. تو سوال آدھا علم ہے. سوال ہی سے تو گرہیں کھلتی ہیں، الجھنیں دور ہوتی ہیں. سوال ہی سے تو لوگ قریب آتے ہیں، مینٹل ہارمنی ہوتی ہے. آپ لوگوں کو ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق وہ ڈوز دے سکتے ہیں. اور اگر سوال نہ ہو تو آپ جو کچھ ڈال رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کہاں ڈال رہے ہیں اور وہ کیا چیز بن جائے گی. ہم خاتون ہو، کھانا بناتے ہوئے آپ جو کچھ بھی بنا رہے ہیں بے شک اس کا پورا اندازہ ہو، لیکن ایون دین آپ اس کو چیک ضرور کرتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ ڈالا ہے وہ ٹھیک ہے. آپ جب اسے سرو کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ اپنی تسلی کرتے ہیں. تو جو کچھ ہم لوگوں کے اندر ڈالتے ہیں اس کے لیے بھی ہمیں بہرحال گنجائش رکھنی چاہیے اور زیادہ گنجائش رکھنی چاہیے. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ انٹریکٹیو سیشنز جو ہوتے ہیں اور جیسے سوال کا جب جواب دیا جاتا ہے، اصل میں انسان کو ملتا اسی سے ہے، اس کی سیٹسفیکشن وہیں سے ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی یہی تھا. آپ کے پاس لوگ آتے تھے، سوال کرتے تھے، آپ ان کا جواب دیتے تھے، لوگوں کی تسلی ہو جاتی تھی. ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہتا ہے، بہت لمبی بات ہے لیکن میں چھوٹا سا ایک حصہ رکھنا چاہتی ہوں، کہ میں اس کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے آسمان بنائے، زمین بنائی، پہاڑ بنائے، کیا اسی نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا؟ کہ آپ غصہ نہ کرنا، مائنڈ نہ کرنا، لیکن میں آپ سے سخت سوال کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں، لیکن میں اس کے سوال کرنے پر حیرت زدہ ہوں کہ ایک بدو آتا ہے، اس کے اندر اتنی پاور ہے، کریج ہے، وہ پوچھتا ہے اور اس کی تسلی ہو جاتی. ایک سوال، دوسرا، تیسرا، چوتھا، حتیٰ کہ 5ویں سوال تک جاتے وہ بالکل سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے. تو سوال تو بہت ضروری ہے، ناگزیر ہے. بالکل صحیح. اور اللہ کا شکر ہے کہ اب چینج آ گئی. اچھا، ہمارا موضوع جو ہے وہ آپ کے اسی جواب سے ہی جو ہے وہ مذہب کی جانب جو ہے وہ چلا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب کی اصل پریچنگ سوال کو روکنا نہیں ہے، بلکہ سوال کا جواب دینا ہے. جب جواب نہیں آتا تو پھر سوال کے آگے جو ہے وہ قدغن لگائی جاتی ہے. جی بالکل. اچھا، تھوڑا سا ہم، کیونکہ آپ نے خود ہی اس میں یہ کہہ دیا کہ ہمارے ہاں جو نوجوان ہیں وہ گھبراتے ہیں کہ ان کا حلیہ نہ بدل جائے، ان کا جو ہے وہ لائف سٹائل نہ چینج ہو جائے، ان کی جو پیورٹیز ہیں زندگی کی، اگر ہم مذہب کی لائن کے اوپر جو ہے وہ چل پڑیں گے تو کہیں وہ نہ بدل جائے، اور یہ خوف ہے ان کے لیے. جی. اب آپ بتائیں کہ اس کے درمیان کون سا رستہ ایسا نکالنا ہے کہ ان کا وہ خوف بھی کہیں دور نہ ہو اور وہ مذہب کی جو ضروریات ہیں یا جو ان کے لیے اہم ہے وہ بھی ان تک پہنچے. ڈیسیژن کرنے کی لبرٹی دینی چاہیے، تو وہ پریشرائز نہیں کرنا چاہیے. جی. جس نے پہنچانا ہے اس نے حق بات پہنچانی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے بھی کہا تھا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَن أَحْبَبْتَ. آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت رکھتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ہمارا کام پہنچا دینا ہے، ہمیں پہنچانا ہے، ہمیں اپیل ضرور کرنا ہے، ہمیں سمجھانا ضرور ہے، لیکن پریشرائز نہیں کرنا. اگر پریشرائز نہ کریں، لوگوں کو خود سمجھنے کا موقع ملے، خود وہ ڈیسیژن لے جاتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. جو جس حد تک اللہ تعالیٰ کی بات سننا چاہتا ہے، جو جہاں تک آنا چاہتا ہے اتنا تو راستہ دے دیں. یہ بات تو نہیں ہے کہ اگر کوئی یعنی ابتدائی سٹیج پر ہے، وہ نہیں ابھی آگے آ سکتا، ابھی اس کے اندر بہت الجھن ہے، تو اس کو پریشرائز کیا جائے کہ چونکہ تم اندر قدم رکھ چکے ہو، تھوڑا سا آگے بڑھ چکے ہو، تو اب آپ کو ہر حال میں
اسے ایکسیپٹ کرنا ہوگا اور یہی لائف سٹائل اختیار کرنا ہوگا. دیکھیں یہ تو ظاہری لبادہ ہے, اللہ کا حکم ہے, لیکن ہر ایک کے بس میں نہیں ہے کہ وہ پہلی سٹیج پہ یا درمیانی سٹیج پہ بھی ایون اسے اختیار کر جائے. تو یہ میرا رائٹ نہیں ہے کہ میں لوگوں کو پریشرائز کروں کہ آپ پہلے یہ لباس اختیار کرو, اس کے بعد آپ دین میں آ سکتے ہو. یہ ڈریس دین میں ہے, دین اس ڈریس میں نہیں ہے. یہ والی بات سمجھنی بہت مشکل ہے لوگوں کے لیے. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کسی کے دل میں 1% اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے, اس کو اتنا چانس دینا چاہیے, وہ خود آگے بڑھے نا. یہ انسان آزاد ہے. جب آپ خود موقع دیں گے تو لوگ دین کی طرف خود بخود بڑھیں گے, ان کا خوف بھی دور ہو جائے گا. اور جہاں تک لائف سٹائل کا تعلق ہے, ٹھیک ہے بہت ساری باتیں ہیں, لیکن ہمارے پاس کوئی کسی بھی ڈریس میں پڑھنے کے لیے آئے, میرے پاس آنے والے لوگ جو ہیں وہ, اور میں کبھی مجالس میں بھی جاتی ہوں تو لوگ فوراً دوپٹہ لینا شروع کرتے ہیں دیندار فرد کو دیکھ کے, یا یہ ہے کہ کسی دینی مجلس میں بیٹھ کے. تو میں انہیں کہتی ہوں کہ اس کے لیے دوپٹہ ناگزیر نہیں ہے. اب جو سننا چاہتے ہیں وہ کانوں سے سنیں گے. مجھے بڑی حیرت ہوئی, میں ام القریٰ یونیورسٹی میں گئی اور مجھے اپنی بیٹی کے ایڈمیشن کے لیے میں پتہ کرنا چاہتی تھی, بیٹی چھوٹی تھی. میں وہاں پہ گئی تو میں نے ان سے, جب میں اندر گئی تو مجھے حیرت ہوئی, میں نے سمجھا کہ شاید یعنی کہ میں تھوڑا سا, میں تو دین پڑھانا چاہتی تھی, میں کسی غلط ماحول میں آ گئی. یعنی میں نے فیل کیا کہ میرے اپنے اندر بھی اس ماحول کی وجہ سے تھوڑا وہ چیز موجود ہے. میں نے دیکھا وہاں پہ کوئی خاتون ایسی نہیں تھی جس کے سر پہ دوپٹہ ہو یا جس نے دوپٹہ لے رکھا ہو. سب لوگوں نے بھرپور طریقے سے اپنی نسوانی ذوق کی تسکین کی ہوئی تھی. وہاں پہ چاہے ٹیچرز تھیں, چاہے اسٹوڈنٹس تھے, چاہے باقی لوگ تھے, جو بھی عبایا پہن کے آتا وہ اس کو ایک عبایا روم کے اندر رکھنے کے بعد, اس کے بعد آگے کے پورے ماحول میں انہیں قرآن بھی پڑھنا ہے, انہیں باقی چیزیں بھی پڑھنی ہے. تو ہمارے سے یہاں سے پاکستان سے جانے والے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں انہیں کلچرل شوق لگتا ہے, کتنا بڑا چینج, قرآن پڑھنا ہے اور دوپٹے کے بغیر پڑھنا ہے, یہ کیسے ہو گیا. تو انہوں نے بہرحال ان چیزوں کی طرف لوگوں کی توجہ بھی مبذول کروائی اور اس بیریئر کو توڑا, جس کی وجہ سے لوگوں کو آسانی فیل ہوئی کہ آپ ہر جگہ پہ بیٹھ کے, خواتین کے اندر ہم بیٹھیں تب بھی اگر عبایا پہن کے بیٹھیں, اگر باہر نکلیں تب بھی عبایا لیں, تو نیچرلی ایک بچے کو تو بہت مشکل فیل ہوتا ہے کہ اس طرح کی زندگی کیسے اختیار کی جا سکتی. فیئرز ان چیزوں سے آتے ہیں. تو ان فیئرز کو انہوں نے ہٹایا. وہاں پہ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم ان چیزوں سے محبت رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حق ہمیں دیا ہے ہم اس حق کو استعمال کریں. آپ ہمارے درمیان بیٹھیں گے تو آپ ایک عورت ہونے کے ناطے جس طرح سے آپ کو اپنے, ہر عورت کو اپنے ذوق کی تسکین کے لیے کچھ کرنا ہے, تو آپ بھی اسی طرح سے ہمارے درمیان بیٹھیں گے, ورنہ ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ عبایا بھی اتاریں گی اور آپ تھوڑا اچھے ڈریس میں بھی آئیں گی, اور تھوڑا یعنی آپ اپنے باقی بھی ہر لحاظ سے اپنا